اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طالب علموں. مجھے رب جلیل سے امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے اور پوری دل جمی سے اپنا کام کر رہے ہوں گے. We are in the process of studying the qualities of a good crisis manager and simultaneously a good researcher. We had divided them in various headings. We are now on the moral qualities. In our previous lecture, we talked about a couple of points. Just to recapitulate those, we said a crisis manager has to be truthful. He must not compromise his truthfulness at any cost, at any stage of management of crisis. Because this is such a poisonous factor which will contribute very negatively failure of any crisis management or any critical situation. And of course, being good human beings, being good Muslims, that's a prerequisite for every one of us for that matter. But the crisis manager has to be very, very particular and crystal clear about it. We then talked about bias. He should not be biased. He should be absolutely fair, just, and impartial. And of course, then we said he must have mental flexibility. He should not tie himself rigidly with one idea or focus himself firmly just only on one idea. Well, there is never a solution, a single solution to any problem, to any crisis, or to any situation. There can be more than one possibilities. Usually, there are many options for us. One can be better than the other. So he must weigh the evidence and the situation and the factors and their priority, which one should be placed at priority number 1, which should be placed at priority number 2 and 3, and so on and so forth. So rigidity doesn't lead to logical deductions and results. So that must be avoided, and flexibility of mind must be observed. We had also talked about lust for materialistic gains or benefits. مادی فوائد کی بات. جب ہم ایک بحران پر قابو پانے کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں یا ہمیں یہ فریضہ سونپا جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس کو ایک خدائی فریضہ سمجھ کر ادا کرنا ہوگا. اس میں جو ہماری سینس آف رسپانسبلٹی ہے، جو احساس ذمہ داری ہے، وہ اس حد تک ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک اور کوئی پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے سوائے ایک فیئر اور اچھا مینیجر ہونے کے. اینڈ وی مسٹ ناٹ لک ٹورڈس مٹیریل گینس. اگر مٹیریل گینس نے ہمیں یا ہماری سوچ کو قابو کر لیا، اس پہ غلبہ پا لیا، and it conquers us, rest assured we are bound to commit mistakes and even blunders.
So just one has to shed away even the smallest possible iota of possibility for material gains. Next, we were talking about untiring stamina, and I had given you the example of father of the nation. No better example I could find for you. And now, today, we'll commence with the next point. The next point, if you look towards the slide, it reads, consistent and composed temperament. Now, consistent means using your energies, keeping your concentration, your concern, your observation, and the responsibility that you're shouldering always before you as first priority. Consistency means to continue with the same zeal, with the same enthusiasm, with the same commitment, and with the same sense of responsibility. یہ نہیں کہ جب ہم بحرانوں پر قابو پانے کے لیے ایک ذمہ دار انسان کی یا مینیجر کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں تو یہ انتہائی اہم فریضہ ہوتا ہے. بحران کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوتا. بحران ہمیشہ ہی مشکلات، دشواریوں، پیچیدگیوں، ہر لمحہ ایک نئے مسئلے، ہر لمحہ ایک نئی پریشانی کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر ہم بحران کی کیفیت کو دیکھ کر، لمحہ لمحہ بدلتی صورتحال کو دیکھ کر، لمحہ لمحہ نئے مسائل کو دیکھ کر اپنی ذہنی صلاحیتوں کو کھو بیٹھیں گے یا جذبات کی رو میں اس کے ساتھ بہہ جائیں گے یا شدت سے دکھ زدہ ہو جائیں گے اور اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے، وی آر ناٹ ڈوئنگ اے فیئر جاب. یہ بڑا کٹھن اور صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ہم پہ یہ سب سے بڑا فرض ہمارا یہی بنتا ہے کہ اپنے حواس کو، اپنے ہوش و حواس کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنی صلاحیتوں کو بالکل مضبوط اور قابل استعمال رکھیں. If you start mourning with the crowd that's already mourning over something, then you cannot be different than them. Then you become part of the victims. You don't have to become part of the victims. You are a savior. You have to ensure that the victims are retrieved, that the disaster is controlled, that the coming possibilities of any further damage or deterioration are stopped and their tide is stemmed. لیکن اگر آپ بھی ایز کرائسس مینیجر اس آہوزاری میں شامل ہو جائیں گے تو آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے، پھر آپ اس کو مینیج کرنے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر سکیں گے. Why I'm stressing on this is we are human beings. We have feelings, we have heart, we have sympathies. We are definitely likely to be affected by the prevalent situation. It may be awful, may be shocking,
It may demand tremendous sympathies. Well, those cannot be surgically operated out of your thought process. They will stay there. But what I'm saying is, you don't have to flow yourself with them. اگر آپ انہی جذبات کی رو میں یا اس منظر کی رو میں خود بہہ جائیں گے اور اس کا ایک حصہ بن جائیں گے تو آپ کی وہ صلاحیتیں ڈسٹریکٹ ہو جائیں گی. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کانسنٹریٹ. سو یو ہیو ٹو کیپ یور مائنڈ, یور ٹیمپرامنٹ consistent. The second word is composed. The composed کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہر جانب آپ ایک افراتفری کا عالم دیکھتے ہیں, کرائسس کی ان کی ٹائپس کے لحاظ سے جب ہم مینجمنٹ کی بات کریں گے تو اس طرح کے کرائسس بھی آتے ہیں کہ جہاں ایک ایمرجنٹ سچویشن ہوتی ہے, ایک ویری ویری unmanageable situation apparently it appears to be. Maybe people are crying, they are wounded, they need help, they need evacuation, etc., etc. Now, that situation is likely to affect you and your emotions as a human being. Wahan, you have to emerge as a leader also. Remember, today there's a theory going on and a debate going on that leadership probably is no more required. Management is required. Leaders are not that important. The importance which has been attached to the managers. Okay, keep this debate on one side, but the fact remains that in every situation, of course, now you have to be a manager and a leader also. So that's why you will be able to retrieve that situation, to overcome the crisis, and even being part of all the victims and all the people, you will emotionally not become part of them. You will not apparently become that panicky, that chaotic. آپ خود اس افراتفری میں مبتلا نہ ہو جائیں, آپ خود اس افراتفری کا حصہ نہ بن جائیں. آپ کو کمپوزڈ رہنا چاہیے. اپنے حواس کو قائم رکھیں, اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں, اور ایک مضبوط شخصیت کے حساب سے اپنے آپ کو اس صورتحال میں پریزنٹ کریں. اس سے ان کو حوصلہ ہوگا جو آپ کی ٹیم ہے, جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. We'll come to that in our future lectures, who all those people will be. It's not one man's job. It's the job of a team. It's not only one man's show. And that team has to be controlled by you as crisis manager. So مختصراً اردو میں اگر ایک سینٹینس ہم کہیں کہ آپ نے اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا ہے. So the next point, if you look towards the slide, it says moderate temperament. Now what's moderate temperament? We, the human beings, whereas we have been blessed with numerous, uncountable good qualities, there are certain shortcomings also with us. Sometimes we become too sad. Sometimes we don't even answer questions and we remain silent, whereas the man who is performing, he is in a dire need
of direction, instructions, or orders, or advice, or counseling from you, but you becoming part of the crisis yourself. You become so sad, so depressed, that you don't even lift your head from the table. Well, that way, you're not contributing towards real management of the crisis, but you are in fact contributing towards the crisis, to worsen them. Another situation, many a times, being leader of a party, a team, being manager of a team, we lose our temperament. We even start shouting. We even talk in a harsh tone or use unpleasant or harsh words. Now, apparently, it appears to be a very common thing, but remember that when the life is normal, probably this will be absorbable, acceptable, or negligible. But when the situation is so inflammable, when it is so volatile, when it's so quickly, fastly moving and changing, such like temperament will create tremendous problems for you. So you have to have a very moderate temperament. Calm, cool, composed, and just normal as you work in your daily life. معتدل مزاجی یا مستقل مزاجی آپ اس کو کہہ لیں، ایسی بحرانوں کی صورت میں جب کہیں بھی کوئی مسرت کی چیز آپ کو نظر نہیں آتی، اس وقت بھی اپنے آپ کو بہت حوصلے میں رکھنا، اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھنا، اپنے آپ کو منتشر ہونے سے بچانا، اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو گڈمڈ ہونے سے بچانا، اور بالکل شستہ خیالی سے اپنے مشن کی جانب سوچتے رہنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑا وصف ہے، اور اس کے لیے ہمیں باقاعدہ ذہنی تربیت کی ضرورت ہے. اگر ہم میں یہ چیز لیک کرتی ہے، اینڈ اف وی آر گوئنگ with the wave, or we are being ridden by the wave of that situation which is in front of us and which we are trying to control, then it's not possible that you will be able to control that situation. So just remain normal. I'm saying so, but I'm also saying it's difficult. But then you will be manager one person out of thousands. So that one person has to be better. He has to be well trained. He has to be better composed. He has to be really moderate. He has to be very, very composed. حاضر دماغی آپ کی کسی صورت میں ختم نہیں ہونی چاہیے. That is as far as our moral qualities were concerned. Our next part of this attitude, or the good qualities of the crisis manager, is, if you look towards the slide, it says mental qualities. We have discussed moral qualities, and now we'll take the mental qualities, although we have partially touched them in our previous lecture, but we'll now go precisely in reasonable detail, so that these points or these things, they get indelibly imprinted on the canvas of your memory. ایک سبق جو میں نے آپ کو دیا ہمارے سارے لیکچرز کے دوران، وہ یہی ہے کہ ابہام کو آپ نے دور کرنا ہے. Don't study the things, don't take the things, don't accept the ideas or terminologies in a very vague form.
جب تک آپ ایک ویگ فارم میں ایک مبہم تصور اپنے ذہن میں رکھیں گے، اس وقت تک نہ آپ اپنی تربیت کر پائیں گے، نہ اپنے ٹرینیز کی تربیت کر پائیں گے، نہ ایک سکسیسفل کرائسس مینیجر بن سکیں گے. سو always go into detail and remember 3 C's. 1 C says clear, number 2 concise, and number 3 comprehensive. کسی چیز میں ابہام یا فلیکسیبلٹی نہ چھوڑیں as far as understanding those things is concerned. If we say mental qualities, and as we had discussed them casually, well, that could be taken as a normal thing, and that could be taken as good enough. But that's really not good enough. Let's be very sure. Let's very clearly define these points as to what do we entail or connote or mean by the mental qualities. So یہ اس لیے ہم اپنی تفصیل میں جاتے ہیں کہ جب جنرل کانسیپٹس کے ساتھ ہم موو کرتے ہیں معاشرے میں یا اپنی ذمہ داریوں میں، تو ہم نہ اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہم اپنے فرائض کے ساتھ انصاف کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہر چیز کو شک و شبہ سے بالا تر کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم مینٹل کوالٹیز کی بات کر رہے ہیں یا مورل کوالٹیز کی جیسے ہم نے بات کی، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس میں پاسبلی کیا کیا چیزیں آنی چاہیے. عزیز طالب علموں، میں نے آپ کو پہلے کسی لیکچر میں بھی اس جانب آپ کی توجہ دلائی ہوگی کہ ہماری کتاب مبین قرآن حکیم اپنے آغاز ہی میں جو سب سے خوبصورت، سب سے اتھینٹک، سب سے مختلف، سب سے اعلیٰ اور سب سے ضروری بات کرتا ہے وہ لا ریب ہے، اس میں شک نہیں ہے. اور میں نے آپ سے یہ بھی بات کی ہوگی کہ شک ہمیشہ مسائل کو جنم دیتا ہے، شک جھگڑوں کو جنم دیتا ہے، شک سے بین الاقوامی جنگیں بھی ہوتی ہیں، اور شک انسان کی صلاحیتوں کو بھی کھا جاتا ہے. سو وی ہیو ٹو بی ایبسولوٹلی کلیئر اپ ٹو دا میتھمیٹیکل ٹرمس what we are trying to perceive and what are we trying to learn. So ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مینٹل کوالٹیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. The first point is no blind follower اور not blind follower. یہ بہت بڑی بات ہے. بلائنڈ فالوور کون ہوتا ہے؟ جو بلا سوچے سمجھے کسی بھی سنی سنائی بات پر اندھا یقین لے آتا ہے. blindly he believes it without challenging it, without questioning it, without finding the reasons, without logically analyzing it. جیسے ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں سکردو اور چولستان کی مثالیں دی تھی، تو اگر آپ اس بات کو فوری طور سے تسلیم کر لیں تو وہ بلائنڈ فیتھ ہوگا، بلائنڈ فالنگ ہوگی. اور بلائنڈلی اگر آپ نے کسی چیز کو تسلیم کر لیا ان دا پروسیس آف کرائسس مینجمنٹ، ریسٹ ایشور یو آر گوئنگ 100% رانگ اینڈ not rendering the justice, and you're not likely to control the crisis. So, ہر چیز کو تولیے، پرکھیے، اس کا تجزیہ کیجیے، اپنے ذہن میں اس کے بارے میں سوالات پیدا کیجیے، ان کا جواب تلاش کیجیے، منطقی استدلال کو استعمال کیجیے، اور پھر اس پہ کوئی پریکٹیکل اسٹیپ لیں. Remember that when a
crisis manager takes a decision or he takes a step at practical level, it cannot be retrieved very quickly. It can render damage to a situation to an unimaginable level. اور اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا. جیسے منہ سے نکلا ہوا لفظ لوٹ کے ہمارے منہ میں واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح سے یہ فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے. اور اگر ہم بلائنڈلی کسی چیز کو تسلیم کر کے اس پہ فیصلہ سازی کرنا شروع کر دیں گے، آئی ایم شیور یو ول اگری ود می، اتفاق کریں گے آپ مجھ سے کہ ہم صحیح فیصلے پہ نہیں پہنچیں گے. That much elaboration is enough as far as this point is concerned. Just see what's the next point. Managerial qualities. Mental qualities میں اصل جو آپ کی کوالٹی ہے وہ managerial mental quality ہے. آپ نے ایک چیز کو مینج کرنا ہے. ہم نے بہت سی ڈیفینیشنز پڑھی مینجمنٹ کے حوالے سے، ہم نے بڑی گفتگو کی. صرف اس نظریہ کو، اس کانسیپٹ کو آپ پہ واضح کرنے کے لیے گزشتہ لیکچرز میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں بھی دی کہ مینجمنٹ کیا ہے اور کرائسس کیا ہے. تو کرائسس کے بارے میں جہاں ہم نے ایک نہیں سینکڑوں ڈیفینیشنز، ایکسپلینیشنز اور مثالیں دی، تو وہاں ایک چھوٹا سا سینٹینس ہم نے کہا تھا کہ مینجمنٹ آف کرائسس کیا ہے یا کرائسس مینجمنٹ کیا ہے. ایکچولی وی وانٹ ٹو چینج a set of prevalent circumstances into another set of circumstances desired by us or required by the aim to ensure prevalence of normal situation. یہ کیا ہوتی ہیں کرائسس؟ یہ ایک مخصوص حالات کا ایک مرکب ہوتا ہے، اور ان حالات کو یا اس صورتحال کو ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق یا اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے، تاکہ جو نقصان وہ حالات پیدا کر رہے ہیں یا ایک مخصوص سیٹ آف سرکمسٹانسز پیدا کر رہا ہے اس سے بچا جا سکے. اس کو آپ کوئی جادوگری سے یا پھونک مار کے نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو مینج اٹ. اور مینج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ان حالات میں تبدیلی لانے کے طریقہ کار، اس کے لیے ذرائع، اس کے لیے فوری عملی اقدام کیا ہوں گے. دس از وٹ آل یو آر سپوز ٹو نو and practically do in order to manage them. So you should be equipped with the managerial thinking also as far as your mind is concerned. This is very important mental quality. یاد رکھیں کہ آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا، اس بحران کا، اس کرائسس کا. آپ نے اس کو مینج کرنا ہے. The next point, not apprehensive. Apprehensive کیا ہوتا ہے؟ Apprehensive کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ریئل سچویشن سے ہٹ جاتے ہیں اور کوئی ایسا آئیڈیا تسلیم کر لیتے ہیں یا قبول کر لیتے ہیں جو ایکچولی صحیح نہیں ہوتا. یہ صرف ایک ذہنی خوف ہوتا ہے یا ایک افسانوی سی بات ہوتی ہے جو ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، یا ایک غلط اندازہ ہوتا ہے. دیٹ وڈ بی مور اپروپریٹ ورڈ فار یو. سو غلط اندازے لگانا یا قیاس آرائی اس کے لیے زیادہ مناسب لفظ ہے. تو قیاس آرائیاں حقائق سے بہت دور ہوتی ہیں.
تو آپ کو ذہنی طور سے اس قیاس آرائی کے عمل سے بھی محفوظ ہونا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یو ڈونٹ فال پرے ٹو اپریہنشنس. اپریہنشنس کبھی ٹرو بھی ہو سکتی ہیں لیکن یوزلی فالس ہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ اپریہنشنس پہ بیس کر کے پھر کوئی ڈیسیشن لیں گے تو دیٹ ڈیسیشن ول آلسو not be correct, it will not be logical. So go for the realities, go for the evidence, go for the physical observation, go by the reasoning, and don't go by mere apprehensions. Number 4, it says, ruthlessly logical. So logic کا ترجمہ آپ نے اردو میں جو پڑھا تو ہم اس کو منطق یا منطقی استدلال کہتے ہیں. تو ایسا ہے کہ یہاں جو پہلا لفظ استعمال کیا ہم نے ruthlessly، ruthless کا مطلب ہوتا ہے بے رحم. بے رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہی ایک بات جو پہلے میں نے کہی تھی کہ کسی قسم کی جانبداری کو، خیالات کو، چھوٹی ہمدردیوں کو، قیاس آرائیوں کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دیں. They'll attack you. They'll try to surround you. They'll try to modify your opinion, prevail upon you, your thinking, your consistency, and your ability to take an unbiased and logical decision. So لہذا you have to be ruthlessly logical. ہر جذبے کو، ہر ہمدردی کو، ہر ایسی خواہش کو، ہر ایسی ٹیمپٹیشن کو یا ایسی کشش کو یا ڈسٹریکشن کو آپ نے ایک سائڈ پر رکھ کے بہت خالص طریقے سے، اور جیسے یہاں اس لفظ کا بے رحم ترجمہ ہم نے کیا، آپ نے جذبات کی رو میں نہیں بہنا، لاجک کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور استدلال اور منطق کے ساتھ جو ڈیسیشن یا جو ریالٹی آپ کو نظر آتی ہے اس کو اپنے ذہن میں جگہ دینی ہے، نہ کہ قیاس آرائیوں کو. That much explanation will suffice for you as far as your understanding is concerned. The next point is excellent memory. Now, excellent memory means کہ آپ کی یاداشت بے مثال حد تک ہونی چاہیے، اعلیٰ ترین یاداشت آپ کی ہونی چاہیے. بھول جانا ایک انسانی کمزوری ہے، اور اکثر اوقات چونکہ ہم اپنے آپ کو خاص طور سے مینٹلی ٹرین نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کے عادی نہیں ہوتے، ہماری عام زندگی کا جو رویہ ہے whether you like it or not, whether you believe it or not, but in the heart of your heart, if you ever start thinking, our routine attitude towards life and acquiring some skills is absolutely careless. ہم چیزوں کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور آپ جب اس میں کوالیفائڈ ہوں گے تو آپ میں اور اس شخص میں جو اس تجربے سے نہیں گزرا یا جس کو یہ روشنی نہیں ملی، اس میں بہت فرق ہوگا. تو بھول جانا، اپنے آپ سے آج سوال پوچھیے کہ آپ جس راستے سے ہر روز گزر کے اپنے یونیورسٹی یا آفس میں یا کسی اور جگہ جاتے ہیں تو راستے میں جتنی چیزیں آتی ہیں کیا آپ ان کی ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا دیکھا؟ وہ راستہ جس پہ آپ سالوں سے گزر رہے ہیں. In 99% cases, the answer will be no if you are very honestly assessing yourself. اگر آپ نے کبھی ان چیزوں پہ ہی غور کیا ہوتا, you would have learned
lot many things just by having a look at the advertisement boards, the buildings, the crowd, the centers, the business centers, activity going around, اور آپ کی کریٹو تھنکنگ میں بھی اضافہ ہوتا. اور اگر آپ ان کو نوٹ کر لیتے تو آپ کو وہ یاد بھی ہونا شروع ہو جاتا. Many times when we talk about a remote city or a city located on the main highway or the main railways, we don't recollect it کہ یہ شہر کہاں واقع ہے. لیکن اگر آپ ایک دفعہ پشاور سے کراچی تک ٹرین میں سفر کریں اور اپنے ہاتھ میں ایک ڈائری بھی رکھیں اور صرف اتنی سی زحمت کریں کہ ہر اسٹیشن کا نام لکھتے جائیں اور پھر ان کو ایک نظر دوبارہ دیکھیں تو وہ آپ کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے تحریر ہو جائیں گے, نقش ہو جائیں گے. یادداشت بہت ضروری چیز ہے. یہ نہیں کہ آج آپ نے بحران کے درمیان جو کچھ دیکھا آپ اس کی رو میں بہہ گئے اور اس سے آپ نے پہلے جتنی ریسرچ کی تھی, جتنا کام کیا تھا, جو نتائج اخذ کیے تھے, وہ سارے کے سارے آپ کے ذہن سے محو ہو گئے. سو یادداشت اور چیزوں کو یاد رکھنا دراصل کامیابی کا ایک بہت بڑا زینہ ہے آپ کے پاس. اب دیکھیں, اگر آپ ان سارے لیکچرز کو, ان اسباق کو جو آپ سن رہے ہیں, جن کے آپ نوٹس لے رہے ہیں, آخر آپ کا امتحان جب ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے نمبر کیوں کم ہوتے ہیں؟ دراصل وہ آپ کی یادداشت کا بھی امتحان ہوتا ہے. ایک تو انڈرسٹینڈنگ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو کیسے سمجھا, صرف ان کو اپریہینڈ تو نہیں کیا, آپ نے لاجیکلی ان کو سمجھ بھی لیا. اور دوسرا اس میں اہم فیکٹر نمبر لینے کے لیے یا اے گریڈ لینے کے لیے ہے, وہ آپ کی میموری سے تعلق ہے اس کا, کہ کیا آپ نے وہ ساری چیزیں یاد رکھی جو آپ کو پڑھائی گئی تھی. آپ کو بھی اس بات پہ بھی شاید تھوڑا سا شک ہوگا یا اس بارے میں بھی کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ابھریں گے کہ یہ یادداشت جو ہے یہ تو ایک فطرتی چیز ہے, تو ہم کیا کریں؟ اب کوئی آپ کو صبح اٹھ کے 7 بادام کھانے کی نصیحت کرے گا, کوئی آپ کو کوئی دوا کھانے کی نصیحت کرے گا. اچھا, ہمارا یہ ایک عجیب سا رجحان ہے. میں عام سطح پہ اتر کے آپ سے بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے عمومی مسائل ہیں, لیکن ان کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں, قومی سطح تک جاتے ہیں اور بین الاقوامی سطح تک جاتے ہیں. تو یادداشت یا کوئی اور مسئلہ جو ہمیں درپیش ہوتا ہے تو اس کو ہم فطرت پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کو ایسے منظور تھا. تو اللہ کو آپ کی ساری ناکامیاں منظور نہیں ہوتی. اللہ نے تو کہا کہ لیس علی الانسان الا ما سعی, اور اللہ نے آپ کو یہ بھی کہا کہ ہر بچے کو ایک جیسا پیدا کیا جاتا ہے اور پھر اس کی تربیت سے جو بھی آپ اس کو بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے کبھی زندگی میں کوئی چیز یاد رکھنے کی زحمت ہی نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ذہن صاف ستھرا کورے کاغذ کی طرح رہے گا اور اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا. مدت کے بعد دیکھا ایک شخص دل ربا سا اب ذہن میں نہیں ہے, کچھ نام تھا بھلا سا. اب دیکھیے یہ کتنی معصومیت سے ہم بچ کے نکل رہے ہیں اپنی ایک ناکامی سے. یہ بڑی ایک چھوٹی سی مثال ویسے میں نے آپ کو دی آپ کی دلچسپی کے لیے, لیکن
آپ اپنی یادداشت کو بہتر بنا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اس کو بنانا چاہیں. آپ کو رب جلیل نے وہ تمام ذہنی صلاحیتیں دی ہیں جو دوسروں کو دی ہیں. آفٹر آل وہ لوگ بھی تو ہیں جو آپ کے سامنے پورے کا پورا قرآن اپنے ذہن میں نقش کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو لاکھوں اشعار، لاکھوں کوٹیشنز اور لاکھوں طویل داستانیں یاد ہوتی ہیں. یہ صرف اور صرف ٹریننگ کی بات ہے اور دلچسپی کی بات ہے اور سینس آف ریسپانسبلٹی کی بات ہے اینڈ یوزنگ یور سینسز. سو ایک بہت اچھا کرائسس مینیجر بننے کے لیے یو ہیو ٹو ڈیولپ ایکسلنٹ میموری اینڈ ریمبر اٹس ناٹ امپاسبل, اٹس ویری مچ پاسبل, only you have to take little logical steps, few logical exercises, some effort, increase your inquisitiveness, enthusiasm little more, and try and strive for seeking this skill. It's already in your feet. So بھول جانے کی عادت اگر کرٹیکل سچویشن میں آپ کو ایک ایسا ٹیلی فون نمبر بھول گیا جہاں سے آپ کو سارے ڈیسیشن ملنے ہیں، یا آپ کی ڈائری گم ہو گئی جس پہ آپ نے ڈیپینڈ کیا تھا، جیسے ہر روز لوگوں کے موبائل فون گم ہو جاتے ہیں اور اس میں آپ نے فیڈ کیا ہوتا ہے ناؤ یو آر ڈیپینڈنٹ آن دیٹ موبائل فون. سو یہ ڈیپینڈنس جو ہے دیر مسٹ بی سم الٹرنیٹیو فار دیٹ آلسو. ایک ایسا ٹیلی فون ڈیورنگ دا کرائسس مینجمنٹ پروسیس جس سے آپ کو سارے ڈیسیشنس ملنے ہیں اور جو صرف آپ ہی کو علم تھا وہ آپ بھول گئے. جسٹ امیجن واٹ ول ہیپن ٹو یو. یو ول بی لیفٹ ود ایبسولوٹلی no choice, but you will be in utter helplessness, and that's a very, very precarious situation. Right. مجھے امید ہے کہ آپ بادام کھانے کے ساتھ ساتھ منطقی طریقے سے بھی اپنی یادداشت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ رب العزت ضرور آپ کی اس سلسلے میں مدد کرے گا. The next point says, decisive like a scientist. یہ decisive like a scientist کا مطلب یہ ہے کہ سائنسدان جب کوئی چیز پروف کرتا ہے تو وہ اپنے لیبارٹری میں باقاعدہ ٹیسٹ کر کے فزیکلی سارے ریزلٹس کو ناپ تول کر ریاضی کے کلیہ کے مطابق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور پھر اس ڈیڈکشن کو یا اس نے آپ کے سامنے جو چیز پیش کی اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. وائی؟ بیکاز دیر از نو ریزن. ہی پروفز اٹ رائٹ ان یور پریزنس. مثلاً ہم چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں کہ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں اس کا فارمولا کیمسٹری کا H2O ہے. H2O کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہائیڈروجن کے 2 مالیکیولز ہوتے ہیں اور آکسیجن کا 1 ہوتا ہے. اس کو جب مکس کریں گے پانی بن جائے گا، جب اس کو الگ کریں گے تو ہائیڈروجن بن جائے گی، آکسیجن بن جائے گی. سائنسدان نے لیبارٹری میں یہ بات ثابت کر دی. اب آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے بیکاز ہی ول ایکسپیریمنٹ اٹ رائٹ ان یور پریزنس بفور یور آئیز اینڈ ول ڈو اٹ اینڈ یو ول بلیو اٹ. تو آپ نے ایز کرائسس مینیجر جو فیصلہ کرنا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے کسی سائنسدان نے کسی چیز کو تلاش کیا ہوتا ہے اور جس طریقے سے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. 2 + 2 is always taken equivalent to 4. It can't be 3, it can't be 5. So that's the quality of the decision. دیکھیں جب بھی آپ اس سچویشن میں کرائسس مینجمنٹ کی سچویشن میں ایز اے رسپانسبل پرسنالٹی،
ایز اے ریسپانسبل آفیشل کھڑے ہوں گے, فیصلے دے رہے ہوں گے, اور ان میں کوئی جھول ہوگا, ان میں کوئی ایمبیگوٹی ہوگی, ان میں کوئی فرمنس نہیں ہوگی, وہ illogical ہوں گے, وہ assertive نہیں ہوں گے, تو آپ اس سچویشن کو, اس بحران کو, ان کرائسس کو کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے, ان پہ کبھی بھی قابو نہیں پا سکتے. مثال کے طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ God forbid if a very huge building is on fire and now it has got 100 stories, you need to plan the things and you need to plan them electronically with a very, very fast speed. Now you don't have one person over there. You have hundreds of specialists. کوئی آگ بجھانے والا عملہ ہے, کوئی کراؤڈ کو کنٹرول کرنے والا ہے, کوئی سیکورٹی کو دیکھنے والا ہے, کوئی لوگوں کو ایویکویٹ کرنے والا ہے, کوئی پروویژن آف واٹر کے لیے ہے. بہت سارے تماشبین بھی وہاں جمع ہو جاتے ہیں, اور دے آلسو بیکم پارٹ آف دا سچویشن اینڈ الٹیمیٹلی دے کریٹ پرابلمس فار یو. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب آپ کے سامنے ان میں سے ایک شخص آ جاتا ہے اینڈ ہی سیز کہ سر فرام ویئر شوڈ وی اسٹارٹ. نو دیر کین بی مینی آنسر ٹو دس. دا فرسٹ آنسر کین بی اچھا تم خود ہی اس کام کے اسپیشلسٹ ہو, وہ یار جہاں سے مرضی ہے شروع کر لو. نو ریمبر دس از ناٹ اے فرم ڈیسیشن. دس ناٹ اے ڈیسیشن لائک اے سائنٹسٹ. یہ آپ نے وہی کام کیا, وہی ویگ اور کمزور ڈیسیشن دیا جس کا ہم ابھی تک تذکرہ کرتے آ رہے ہیں. You should tell him, you start from the right corner of the first floor where you can find that pylon, because the source of electricity in the entire building goes from there. And you take number 1, walk the staff with you. Number 2, take so and so person. Number 3, take such and such security officer to ensure to cordon that. یہ آپ کا mathematical decision ہے. And if you face any problem en route, just consult me on your walkie-talkie or on your cell phone or whatever. تو اگر آپ نے وہی ڈھیلا ڈھالا افسردگی میں خود بھی بہتے ہوئے ایک فیصلہ دے دیا, تو آپ جو کرائسس مینج کر رہے ہیں دراصل آپ ان میں اضافہ کر رہے ہیں. سو ڈسائسو لائک اے سائنٹسٹ. آپ کا فیصلہ, جو ڈسیشن آپ نے دینا ہے, یاد رکھیں کہ یہ مینیجرز اور لیڈرز کے فیصلے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں بہت ساری کامیابیوں سے ہمکنار کرتے ہیں. سو یہ ڈسیشن ول کم ٹو دیٹ ڈسیشن میکنگ پروسیس آلسو. آپ اسی وقت لے سکیں گے جب جتنا کچھ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے وہ سارا آپ کے ذہن میں ہوگا اور اس کو آپ اپلائی کریں گے. تو دین آفٹر دیٹ مچ آف ان پٹ اینڈ دیٹ مچ آف ایفرٹ, that much of training, you will be able to convey a mathematical decision like a scientist and not like a novelist. Point 7, concentrative should repel distraction. ہم نے جزوی طور پہ پہلے بھی اس سلسلے میں بات کی ہے کہ آپ کی پوری توجہ مرکوز ہونی چاہیے اپنے کام کے اوپر جس کا آپ نے لمحہ بلمحہ جس سے متعلق فیصلہ دینا ہے. میں نے جیسے ڈسٹریکشنز کی بات کی تھی, تو ڈسٹریکشنز کا لفظ یہاں اب ہم نے لکھ دیا. ڈسٹریکشن سے مراد وہی باتیں ہیں جو پہلے ہم کر چکے, کہ آپ ایک انتہائی المناک صورتحال کو دیکھ کر خود بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ ایک ایسی صورتحال کو دیکھ لیتے ہیں جس پہ کسی بھی انسان کی آنکھ اشکبار ہو جائے گی, جس پہ کوئی بھی انسان ضرور جذباتی طور سے متاثر ہوگا. بٹ یو ہیو ٹو بی اے ڈفرنٹ پرسن. یو ہیو ٹو ریئلی کنٹرول یور سیلف اینڈ ڈائجسٹ دس ہول سمپیتھیٹک سچویشن اینڈ کانسنٹریٹ اونلی آن یور جاب. اگر
آپ نے پوری طرح سے اپنی توجہ مرکوز نہ کی اور آپ اپنے ارد گرد کے حالات کی نظر ہو گئے تو پھر فیصلہ سازی آپ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ایز اے کرائسس مینیجر ٹھیک فیصلہ نہیں دیں گے, ٹھیک انسٹرکشنز کنوے نہیں کریں گے تو ویل یو کین ویری ویل امیجن دیر از نو پاسبلٹی آف overcoming that situation, and it happens, and it has happened in the history, not once, twice, thrice, many a times, but as we don't learn lessons, this phenomena, it keeps repeating itself. So be watchful. Watch the situation and only concentrate on your job which has been assigned to you. Knowledge of allied subjects. آپ کا جو شعبہ ہے یا آپ کی جو اسپیشلٹی ہے اس سے متعلق جتنے بھی سبجیکٹس ہیں, مضامین جن کو آپ کہتے ہیں, ان کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. تو ایز اے کرائسس مینیجر آپ کو صرف یہ سلائیڈیں اور یہ لیکچرز ہی نہیں بلکہ ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں انسانی نقطہ نظر سے, انفراسٹرکچر کے نقطہ نظر سے, موسم کے نقطہ نظر سے, پرٹیکولر سرکمسٹانسز کے نقطہ نظر سے, سائیکالوجی کے نقطہ نظر سے اور آن گراؤنڈ ورک کے نقطہ نظر سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو ان کا پتہ نہیں ہوگا تو دین یو سی یو فائنڈ دا وکٹمز برنڈ بٹ یو سینڈ دیم ٹو اے ہاسپٹل ویئر دیر از نو برن وارڈ. Whereas you have an option with you to send them to the place which is equipped with such like treatment. یہ allied subjects کی میں بات کر رہا تھا. And traffic management and clearing the situation and saving the evidence, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم اپنے آئندہ لیکچرز میں گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ تعالی you will be more clearer. As I said in the previous lecture, we started from a very, very broad canvas and we are now trying to close it and make it narrower and narrower because that all stuff which was required to be at the back of your mind to assist you, to enable you, to train you, to equip you with the ability to become a crisis manager, that essential knowledge is now in your mind, and now you will be ultimately able to understand and make better decisions. عزیز طالب علموں, کرائسس مینجمنٹ میں انسان کے بحیثیت کرائسس مینیجر بہت سی خوبیاں اس میں موجود ہونی چاہیے جن کو ہم نے مختلف ہیڈنگس میں تقسیم کیا. We have studied the moral qualities and today we have studied the mental qualities. And ultimately, to cut it short, you have to be morally equipped with the things that we have talked about, and you are supposed to train and equip your mind also according to whatever we have talked today and whatever you can think yourself. And if we train and educate ourselves like this, by the grace of God Almighty Allah, we will become good crisis managers. And I wish, hope, and pray that you will be successful crisis manager for my nation and in the future. Here we come to the end of this lecture, and I wish you best of luck till the next lecture. Khuda Hafiz.